बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, एक बार फिर हम मुल्क में एक नए ऑपरेशन की जो है वो आवाज़ सुन रहे हैं। बात हो रही है कि जी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम होने जा रहा है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन अब नागुज़ीर हो चुका है। लेकिन इस पर रद्द अमल क्या आ रहा है, ख़ुद जो इत्तेहादी जमातें उनकी तरफ से और फिर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी तरफ से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, इसी पर आज हम कोशिश करेंगे सैर हासिल गुफ्तगू करने की। शामी साहब, चीन के अहम वज़ीर आते हैं और वो आने के बाद यानी कि बड़ी अच्छी एक हम देखते हैं कि एक इजलास होता है, उसमें अपोजिशन के लोग शामिल होते हैं, सिक्योरिटी की बात होती है। अगले दिन हम ये देखते हैं कि जी ऑपरेशन का नाम जो है वो सामने आ गया है। हम इस पर बात करते हैं। जी सर। आज मैं आगाज़ कर रहा हूँ, हमारे दोस्त हैं मुनीर अहमद मुनीर साहब। सही। कायद आज़म पर और तहरीक पाकिस्तान पर उन्होंने बहुत काम किया है, बड़े मुहक्किक हैं। उन्होंने मुझे एक ख़त भेजा। अच्छा। तो लिफाफे पर कायद आज़म का एक कॉल है, तकरीर है उनकी इक़्तिबास है। अच्छा। तो बस मैंने पढ़ा तो मेरा खून गर्मा गया। अच्छा। तो उसी से मैं आगाज़ करना चाहता हूँ। ठीक है। ये तकरीर है कायद आज़म की 22 मार्च 1939 की, ठीक। जो सेंट्रल असेंबली में उन्होंने तकरीर की 1939 में। ठीक है। इसका एक इक़्तिबास सुनिए, शायद आपके अंदर भी वलवला ताज़ा पैदा हो जाए। अच्छा। मेरा रूए सुखन अंग्रेज़ हुकूमत और कांग्रेस दोनों से है। अच्छा। आप कभी हमारी रूहों को मफ्तूह और मगलूब नहीं कर सकेंगे। वाह। आप अलग अलग हमसे नबर्द आज़मा हों या दोनों मिलकर हम पर हमला आवर हों, अच्छा। आप कभी उस इस्लामी कल्चर को तबाह नहीं कर सकेंगे जिसके हम मालिक हैं। अच्छा। और जो हमें विरसे में मिला है। सही। ये इस्लामी रूह हमेशा हमारे अंदर जिंदा रही है और जिंदा रहेगी। जो जी में आए करके देख लीजिए, हमें बेशक अपने जुल्मों से सितम का निशाना बनाइए। अच्छा। हमारे जिस्मों को कुचल डालिए, हमें सख्त से सख्त अजियत पहुंचाने से दरेग न कीजिए। लेकिन कुछ भी हो, हमने तहैया कर लिया है कि अगर हमें मरना है तो मर्दाना वार मरेंगे, हथियार डाल के नहीं मरेंगे, पीछे हटकर नहीं मरेंगे, आखिरी दम तक लड़ते हुए जाने दे देंगे। कायद आज़म फरमा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 22 मार्च 1939 को असेंबली के अंदर। तो बात यह है, अमल हुआ या नहीं हुआ सर? अमल तो हुआ ना। हम भी तो फिर अभी भी हम सरबकफन तो सरबकफ तो है ना। नहीं, वो कह रहे हैं। और ये जो है, ये जज्बा जो है, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, क्या क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। तो कायद आज़म के अल्फाज जो थे, उन्होंने मेरे अंदर एक नई लहर दौड़ा दी जिंदगी की। तो बहरहाल अब जो चीन के आए वज़ीर में हुकूमत और मुखालिफ जमातें, PTI, जमीयत उलमा इस्लाम और दूसरी जमातें सब इकट्ठी हो गई। रिप्रेजेंटेशन थी। उन्होंने कहा चीन की दोस्ती जो है पाकिस्तान से, वो हमारे इख्तलाफात से बालतर है और CPEC पर हम सब इकट्ठे हैं और पूरी पाकिस्तान ने एक बड़ा इत्मीनान का सांस लिया। तो बड़ी अच्छी बात है। अब यह है कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है
کہ آپریشن جو ہے ایک نیا شروع کرنا پڑے گا. کتنے آپریشن ہم کر چکے, 3 کر چکے میرے خیال. سر ہم نے راہ نجات, راہ راست, پھر ضرب عزب ہوا, راہ نجات, ضرب عزب, اور پھر رد الفساد, 4 آپریشن کیے ہیں 2009, 2014 میں اور پھر 2017 میں. 15 سال میں. جی ہاں. ٹھیک ہے. اور ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑی ہے. ایک وقت وہ تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ اسلام آباد پر وہ قابض ہو جائیں گے. ایک وقت وہ تھا ہمارے مخالف کہہ رہے تھے کہ وہ نیوکلر جو اثاثے ہیں وہ ان کے پاس آ جائیں گے. تو مگر ہم ساری, آپ کو پتہ ہے لاہور میں کیا دھماکے ہوتے تھے, کراچی کی کیا صورتحال تھی, اور راول پنڈی میں کیا ہو رہا تھا. سر سوات جو ہے یاد ہوگا آپریشن, تو تھا ہی نا, وہاں تک پورا ملک جو تھا. سر 14 سال کے لڑکے جب ہم وہاں گئے ہیں تو دیکھا کہ کوئی پولیس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. 15 سال کے لڑکے ہاتھ میں کلاشنکوف تھامے کھڑے ہیں, گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سوالات کرتے ہیں پھر جانے دیتے اب منگورا میں. اب ہم نے یہ پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی. تو آگ ہے, اولاد ابراہیم ہے, نمرود ہے. پھر کیا, پھر کسی کا انتہا مقصود ہے. تو وزیر اعظم نے اعلان کیا آرمی چیف سے مشاورت کے ساتھ, اور اپیکس کمیٹی جو ہے جس میں سارے لوگ شریک تھے, وزراء اعلیٰ بھی شریک تھے, جی ہاں, کہ ہم ایک آپریشن استحکام, عزم استحکام شروع کریں گے. مگر ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمیں قبول نہیں ہے, اس پر بحث ہونی چاہیے قومی اسمبلی میں. اور مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ یہ عزم استحکام نہیں ہے, یہ عدم استحکام ہوگا. اور اسد صاحب بھی اور مولانا فضل الرحمان بھی اور ہمارے مالک بلوچ بھی اور جو دوسرے جو تحریک میاں افتخار صاحب بھی اے این پی کے. سر ذرا سنائے انہی کی زبانی. انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. جی ہاں, انہوں نے کہا پہلے ہم سے بات کی جائے, پارلیمنٹ میں لایا جائے, پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے, پارلیمنٹ میں لائیں, اس کو بحث کریں, پھر ہم یہ جو آپریشن ہے اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. دیکھیں بات تو بڑی بنیادی ہے, ان کو سنتے ہیں. سنائیں جی. ہمارے پاس بیسیکلی عمر ایوب صاحب, سر پہلے ان کو سن لیں. عمر ایوب صاحب کو سننے کے لیے آپ کو بڑا شوق ہے ان کو سننے کا. سر ان کو سب سننا چاہتے ہیں ان کے. ہاں دکھائیے جی کیا فرما رہے تھے. تو اپوزیشن لیڈر کی گفتگو آپ نے سنی. مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے جو ہے وہ کیا گفتگو کی, ذرا وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ مولانا صاحب نے بھی کہا, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اسد کیسر صاحب, بڑی ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں. بالکل, مولانا صاحب کو ذرا سنتے ہیں. ذرا مولانا صاحب. جی شامی صاحب, مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ریڈ کی یہ حالت ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے تو پولیس والے جو ہیں چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کارروائی کی ضرورت تو ہے نا, کہ اور مسلح تنظیمیں اگر دندناتی پھرتی ہیں تو پھر کچھ کرنا تو چاہیے نا. لیکن کرنا کیا ہے, یہ جو آپریشن کی بات کی جا رہی ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے. مقامی آبادی جو ہے اس کو بے گھر ہونا پڑتا ہے, جیسے علاقے خالی کرائے جاتے ہیں, آئی ڈی پیز پھر بنتے ہیں نا, اور ان کی تلاشی لی جاتی ہے, چپا چھانا جاتا ہے. اور یہ دیکھیے لاکھوں لوگ جو ہیں اپنے گھر کے اندر, اپنے ملک کے اندر ایک مہاجر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کتنے حوصلے سے, اور سوات کے لوگوں نے بھی اور فاٹا کے لوگوں نے بھی یہ آپریشن برداشت کیے ہیں, اور صوبتیں برداشت کی ہیں, گھر بار چھوڑے ہیں, املاک ان کی تباہ ہوئی ہیں, مکان ان کے تباہ ہوئے ہیں, اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے ان کو. لیکن اس کے باوجود امن کی تلاش میں اور وسیع تر مفاد میں, ملک اور قوم کے مفاد میں اور اپنے مفاد میں وہ لوگوں نے قربانی دی ہے. آج اگر آپ جو بھی آپریشن شروع کرنا چاہتے ہیں, جو کارروائی کرنا چاہتے ہیں, مجھے اس بات سے 100% اتفاق ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہونی چاہیے. پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان
اور ان کو یکجا کر دیں آپ، اچھا، تو خیبر پختونخوا جو ہے 80% خیبر پختونخوا ایک طرف ہو گیا، باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ 20% ہیں، اس سے بھی کم ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو عوام ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں، جو ان کا اعتماد رکھتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی کارروائی کریں یک طرفہ طور پر۔ اس لیے میری وزیر اعظم سے بھی اپیل ہوگی، چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی اپیل ہوگی، وہ مشاورت کا اہتمام کریں اور ایک مشترکہ پروگرام بنائیں، مشترکہ لائحہ عمل بنائیں۔ جہاں بات کرنی ہے وہاں بات کی جائے، جہاں اقدام کرنا ہے وہاں اقدام کیا جائے۔ ابھی تو سر فی الحال یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اس کا اجلاس ہے کابینہ کا کل، وہ جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے، اس میں منظوری لی جائے گی۔ سر میں تھوڑے سے اگر صرف شیئر کرنے کی حد تک جو ہے وہ جو، کیونکہ ظاہر ہے انسیڈنٹس تو بہت ہوئے ہیں ٹیررزم کے، 2023 کی اگر ہم بات کریں 306 ہوئے جس میں 693 جاں بحق ہوئے۔ سر صرف میں صرف کمپیریزن 2024 ابھی چل رہا ہے، اس میں اب تک 450 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ درست ہے، اقدام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اقدام ایسا ہونا چاہیے جس کے پیچھے پوری قوم ہو، کنسنسس ہو، اور یہی اس کا اہتمام بار بار کیا گیا ہے۔ اشفاق پرویز کیانی صاحب تھے تب بھی، باجوہ صاحب تھے تب بھی، راحیل شریف تھے تب بھی، اور آپ نواز شریف صاحب تھے تب بھی، اور عمران خان صاحب تھے تب بھی۔ بات یہ ہے کہ اقدام جو ہے وہ سوچ بچار کر کے، مشورہ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، وگرنہ یہ کیا بات ہے کہ اگر ہم ہمارے اندر اختلاف رہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو پھر ان دہشت گردوں کے تو حوصلے بلند ہوں گے۔ بالکل۔ تو اس میں غصے میں آنے کی بات نہیں ہے، دانائی سے کام لیجئے، حکمت سے کام لیجئے۔ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب آگے بڑھیں اور اہتمام کریں اور سب لوگوں سے مشاورت کریں اور اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ تو ہو گیا مطالبہ، لیکن جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، ایک تو یہ کہ وہ آج مل کر آئے خان صاحب سے، ملاقات کر کے آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں مطلب جب یہ اے پی کے اجلاس میں تھے تو لفظ آپریشن نہ پہلے تھا نہ بات تھا، یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی وہاں پہ نمائندگی تھی ایپیکس کمیٹی میں، لیکن باہر آنے کے بعد جو ہے وہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں بقول خواجہ آصف کے۔ ایپیکس کمیٹی نے اس کی منظوری دی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، لفظ آپریشن کو کہیں نہیں آیا۔ اس بحث میں کیا پڑھنا ہے؟ گنڈا پور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری بڑی اہم سیاسی جماعتوں نے جو کے پی کے اور بلوچستان کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتی ہیں، انہوں نے ایک موقف اختیار کیا ہے۔ گنڈا پور صاحب نے کیا کہا، کیا نہیں کہا، تو گنڈا پور صاحب آج مل کر آئے ہیں عمران خان صاحب سے، تو ظاہر ہے کہ جو گنڈا پور صاحب کو تو وہی کریں گے جو انہیں کہیں گے، اور پھر جب کے پی کی حکومت ہے اس کو نظر انداز کر کے کیسے اقدام کر سکتے ہیں؟ تو یہ اس بحث میں نہ پڑیں، اجلاس میں کیا ہوا نہیں ہوا، کیا بات ہوئی نہیں ہوئی، بات یہ جو کرنا کیا ہے، آگے بڑھنا کیسے ہے، آگے کی طرف دیکھیں، اس پہ نظر کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر چین کے وزیر کے سامنے سی پیک کے مسئلے پر سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے جو لوگ بھگت رہے ہیں وہ تو کے پی کے لوگ ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، 84% واقعات وہاں ہوئے ہیں۔ بالکل، تو آپ دیکھیں ان کی تو جان پہ بنی ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ تو اب وہ ان سے مشاورت کیے بغیر تو آپ کیسے معاملات کو درست کر سکیں گے؟ ان کی تو جان پہ بنی ہوئی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں جناب ان سب کو کھلی چھٹی مل جائے، بھئی بات کرنی ہے، آپ نقشہ بنانا ہے، پروگرام بنانا ہے، تو ترتیب بنانی ہے، تو اکٹھے ملنی چاہیے، بیٹھ کے بننی چاہیے۔ میں ان کو سن رہا تھا صرف افتخار حسین صاحب کو، حالانکہ ٹھیک ہے فی الحال وہ مسترد کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، لیکن یہ وہی ہیں کہ جو دہشت گردی میں اپنے صاحبزادے کو بھی، ان کا اکلوتا بیٹا، اکلوتا میاں راشد، اکلوتا دہشت گردی کی نظر ہو چکا ہے، ان کا گھر بے چراغ ہو چکا ہے، اس کے باوجود سلام ہے ان کو، پورے حوصلے کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ
जुड़े हुए हैं अपनी कौमी सियासत से और पीछे नहीं हटे, कदम पीछे नहीं हटा, तो ऐसे लोग, उनकी बात नहीं सुनेंगे आप। बिल्कुल। शामी साहब, कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन जिसका नाम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, ये पिछले ऑपरेशन से मुख्तलिफ होगा या वैसा ही? क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है जी हम तो आवाम से भी मदद, अदलिया से भी जो है वो मदद ली जा सकती है, यानी कि कोई कानून साजी जो है वो की जा सकती है उन लोगों के लिए जिनके बारे में कहा जाता है कि जी दहशतगर्दों को पकड़ते हैं तो वो जो है वो फिर वहाँ से छूट जाते हैं, तो इस सिलसिले में कोई जो भी करना है की जाए। एक मजबूत इक़दाम की ज़रूरत है। अदालतों को भी ये समझना चाहिए कि जो दहशतगर्द हैं उनके साथ आप ऐसा हुस्न सलूक नहीं कर सकते जो सियासी कारकुनों के साथ होता है। जो शख्स ताकत का इस्तेमाल करता है, बंदूक उठाता है, हमला करता है, उसको तो फिर ताकत से जवाब दिया जाएगा। तो ये जो कुछ एक मजबूत आपने निज़ाम बनाना है ना, बनाइए, एतमाद में लीजिए लोगों को। और अस्करी क़यादत को सर और आगे बढ़िए। इन कैमरा यानी कि इजलास में वो करना भाई, इन कैमरा हो या कैमरे से बाहर हो, ये हमारा काम थोड़ी है उनको मशवरा देना। एतमाद एक दूसरे के पर करना होगा, एक दूसरे के साथ बैठना होगा। आप कमरे में बैठे, कमरे से बाहर बैठे, बुनियादी बात ये। ठीक है। अच्छा सर, चलें, दहशत गर्दी जो है उसके लिए तो हो रहा है, इंतहा पसंदी भी जो है वो इंतहा पसंदी तो जनाब एक वाकया हुआ सवात के अंदर, अब सवात में हुआ है, एक शख्स को हलाक कर दिया गया, एक होटल में ठहरा हुआ था जी सर, ये इल्जाम लगा के कि जनाब उसने कोई कुरान की तौहीन की है, कोई औराक जलाए हैं। अब तरह की बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, और ये भी आ रहा है कि शायद कोई होटल के किसी मुलाजिम ने उसकी कोई चोरी कर ली थी कमरे से, और उसको जब उसने पकड़ा तो उसने ये हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ भी है, जो भी हंगामा खड़ा हुआ, जिस तरह हजूम इकट्ठा हुआ, जिस तरह उसको जलाया गया, जिस तरह थाना जो है उसको उस पर हमला किया गया, ये सब बातें जो हैं, और बार बार इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी यक आवाज़ है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो हमारे नईमी साहब कह रहे हैं घिनौना फेल, राग़िब नईमी साहब भी उन्होंने कहा घिनौना फेल है, उनको सजा मिलनी चाहिए। उलमा भी कह रहे हैं, वकला भी कह रहे हैं, सियासतदान भी कह रहे हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अब कानून नाफिज करने वालों अदारों का काम है और अदलिया का काम है कि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। और ये जो फिरका बंदी है, ये जो मजहबी जनून आप तारी करते हैं और उसकी बुनियाद पर लोगों की जान जो है उसका और ज़िंदगी जो अजीर्ण बना देते हैं, इसकी कोई इजाज़त नहीं है इस्लाम में। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। ऐसे लोग जो हैं वो गुस्ताखान रसूल भी हैं और गुस्ताखान इस्लाम भी हैं, और उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और मैं तो आप देख लीजिए, मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ, अब जो हमारे मसीही भाई हैं उन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमला हो जाता है, बस्तियां की बस्तियां जला देते हैं, बस्तियां जला देते हैं उनके, हम लोगों को पकड़ते। अब ये कितने लोगों को सज़ा मिली ये भी तो बताए ना। तो सज़ा मिलनी चाहिए। और तो छोड़े ना, ये तो एक अक़लियत तो ऐसी है कि हम उसका नाम ही नहीं ले सकते, जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, हम उन्हें कादियानी कहते हैं। उनकी ज़िंदगी अजीर्ण की हुई है। आपको कुर्बानी नहीं करने देंगे, आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आपके बकरे जो हैं हम उठा के ले जाएंगे। आपने 50,000 का बकरा खरीदा है, हम 25,000 का वापस ले लेंगे। क्या तमाशा है। और आपको इबादत गाहें नहीं बनाने देंगे। ओ भाई, आप बैठे, ये हमारे हाफिज नईमुर रहमान साहब और मौलाना हजरत मुफ्ती फजलुर रहमान साहब और मुनीबुर रहमान साहब और तकी उस्मानी साहब, ये बैठे को खुदा खौफी करें, वो एक उनकी भी हदूद व क़यूद तय कर दें। इस तरह न करें, ये पाकिस्तान को हिंदुस्तान बना दें। हिंदुत्व वाले यहाँ दंदराते फिरें और आप चैन से बैठे रहें। हर शख्स जो पाकिस्तान का शहरी है, किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, किसी इलाके का रहने वाला हो, उसकी जान, उसकी माल, उसकी आबरू की हिफाजत हुकूमत पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। और ये जो कादियानी हजरात हैं, इनसे भी बैठें,
ان کی باتیں سنیں. ان کو آپ نے دستوری طور پر ایک قرار دیا ہے اقلیت, اور غیر مسلم ان کو سنیں ان کی بات. ان کے اپنے حقوق ہیں, وہ ان کا احترام کریں, شہری حقوق جو ہیں. تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے ہم یہ خوف کی چادر جو ہے نا اس کو اتار پھینکیں, اور جو بات حقیقت ہے اس کو بیان کریں, اور اس سے ڈرے نہ ہجوم سے ڈریں, نہ بے لگام مذہبی رہنماؤں سے ڈریں, بلکہ قانون جو ہے اس میں طاقت ہونی چاہیے ان کو ڈرا سکے اور ان کو زندگی کے آداب سکھا سکے. کہا تو ہمیشہ یہی جاتا ہے شامی صاحب, لیکن پھر مطلب کرنا پڑے گا نا بار بار سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا. اور راغب نعیمی صاحب آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں, اور طاہر اشرفی صاحب اور دوسرے علماء جو ہیں بڑے بڑے جید علماء, بڑی بڑی پارٹیوں کے رہنما دن رات دندناتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, کوئی حکومت کو للکارتا ہے, کوئی اپوزیشن کو للکارتا ہے. اور بھائی یہ نفرت کے جو تاجر ہیں ان کی سرکوبی کرو. لوگوں کو مکالمے کے ذریعے سے, بات چیت کے ذریعے سے, استدلال کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بناؤ, اپنے مخالفوں کے ساتھ مکالمہ کرو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا حق ادا کیا اس طرح ادا کرو, اور اس طرح نہ کرو. یہ ظلم لوگوں کو زندہ جلا کر نہیں, ایسا نہیں, ایسا زندہ جلا کر یا ان کی زندگی اجیرن بنا کر, ان کی عبادت گاہوں کو ڈھک کر, ان کے قبرستانوں پہ حملہ کر کے, ان کے جو دینی شعار ہیں ان کا مذاق اڑا کے, ایسا نہ کریں. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی پاکستان میں. ٹھیک ہے, چلے سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, مخصوص نشستوں کا معاملہ آج اس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی. عورتوں کی خواتین اور اقلیت, جی ہاں, ان کی نشستیں 77 تھیں غالباً. جو پی ٹی آئی کی نشستیں تھیں, یعنی ان کو ملنی چاہیے تھیں اگر وہ جماعت کے طور پہ انتخاب میں حصہ لیتی. تو وہ الیکشن کمیشن نے وہ دوسری سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دی. اب وہ اس پہ اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, فل کورٹ سماعت کر رہی ہے. بالکل. میں شامی صاحب آپ کو سن رہا تھا, عید پر آپ ایک پروگرام میں تھے کہ اگر آپ صحافی نہ ہوتے تو آپ جو ہیں وکیل ہوتے. تو ہم اس پروگرام میں سن رہا ہوں مستقل آپ نے یہی کہا کہ جی پی ٹی آئی کے پاس, یعنی کہ ان کے پاس آپشن تھی آزاد امیدواروں کے پاس کہ وہ شامل ہو جاتے. ان کو الیکشن کمیشن نے سمبل نہیں دیا, بلے کا نشان نہیں دیا. جی ہاں. اور پی ٹی آئی کے امیدواروں نے مختلف نشانات پر الیکشن لڑا. بالکل. اب جب الیکشن لڑ لیا, کامیاب ہو گئے, تو ان کو چاہیے تھا کہ ہاؤس میں اپنی پارٹی بناتے, پارلیمانی پارٹی, اور اس کے رکن کے طور پر بیٹھتے, اور سپریم کورٹ میں جاتے, ہائی کورٹ میں جاتے کہ جی ہماری نشستیں ہمیں دی جائیں خواتین کی, ہم اتنے کامیاب ہو گئے. انہوں نے سنی کونسل جو ہے, سنی اتحاد کونسل, اس میں شمولیت اختیار کر لی. اب یہ سنی اتحاد کونسل جو ہے, اس کا کوئی امیدوار ہے الیکشن لڑا ہی نہیں اس نے. ہاں جی بالکل. نہ اس نے کوئی فہرست پیش کی عورتوں کی. اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ گانٹھ پڑ گئی ہے. اب ہمارے دوست فیصل صدیقی صاحب سنی اتحاد کونسل کے نمائندے ہیں, بالکل, جو پیش ہو رہے ہیں وہاں سپریم کورٹ میں. سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ شوزب کمل صاحبہ جو آج ان کے نام پہ بھی وہ 2-3 دفعہ چیف جسٹس میں سے دلچسپ کمل شوزب, بہرحال قابل احترام ہے وہ. ان کے وکیل وہ ہیں. اب ایک دلیل وہ دے رہے ہیں, دوسری دلیل وہ دے رہے ہیں. تو اب سپریم کورٹ میں آج سارا دن بحث ہوتی رہی. بنیاد یہ بہت سی, اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جو قانون ہے, آپ کہتے ہیں کہ قانون جو ہے نا اس سے اوپر اٹھ کے سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے, وسیع تر تناظر میں معاملات کو دیکھ کے. اور پی ٹی آئی جو ہے کیونکہ اس کو ووٹ پڑ چکے ہیں, اس لیے ٹیکنیکل باتوں میں الجھنے کی بجائے
وہ نشستیں دے دی جائیں سنی اتحاد کونسل کو. اب لیکن جو قانون ہے نا اس کا اپنا معاملہ ہے. عدالت نے ایموشنز نہیں دیکھنے. اگر قانون پہ عمل نہیں کرنا تو پھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ سرخ بتی کاٹتے ہیں نا تو چالان ہو جاتا ہے. بالکل وائلیٹ. آپ کہیں ہاں یہ تو جناب بزرگ آدمی ہے، دیکھیں نا کیا ہوا، تھوڑا سا گزر گیا ریڈ لائٹ سے، اس کے چالان 2000 روپے چالان کرنا ہے، کتنا ظلم ہے. تو یہ ایسا تو نہیں ہوتا نا. قانون ہے تو فالو. اب جب سپریم کورٹ قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے اور ہمیں وہ قانون پسند نہیں ہوتا تو ہم اس پہ غصہ اتارتے ہیں، اور جب وہ قانون کو نظر انداز کر دیتی ہے پھر نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ کرتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ کر دیا، آئین کو نظر انداز کر دیا، قانون کو نظر انداز کر دیا. تو بڑا عجب مخمصہ ہے. اگر قانون پہ عمل نہیں ہونا، اگر انتخابات پارٹیوں نے نہیں کرانے، اگر ان کی باریکیوں میں نہیں جانا، ان کے تقاضے پورے نہیں کرنے، اگر لسٹوں فہرستیں اس طرح نہیں پیش کرنی، تو پھر قانون کیوں بنایا آپ نے؟ تو دو طرفہ دلائل ہیں، ادھر سے شروع ہو جائیں یا ادھر سے شروع ہو جائیں. تو میری رائے تو پہلے دن سے یہ تھی کہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں جو کامیاب ہو گئے ہیں سمبل کے بغیر بلے کے بغیر، مختلف سمبلز پر کامیاب ہوئے، کوئی بینگن پر، کوئی لوٹے پر، کوئی بالٹی پر، کوئی کیلے پر، کوئی امرود پر کامیاب ہو گئے. یہ بھی دیکھیے، یہ بھی بڑی بات کہی جا رہی تھی. ایک دنیا ہماری تاریخ میں یہ بھی ایک منفرد واقعہ ہے کہ وہ بلے کا نشان چھین کر بھی یا نہ دے کر بھی ان کی جو آپ سٹرینگتھ ہے نا الیکٹورل، اسے ختم نہیں کر سکے. تو اب وہ جاتے ہیں اسمبلی میں، جیسے جنیجو صاحب تھے نا، غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے، بعد میں ارکان نے کہا پارٹی بنا لی. اب جنرل ضیاء الحق یہ کہتے تھے کہ پارٹی نہیں بننی چاہیے، انہوں نے کہا پارٹی بنانی چاہیے. پھر انہوں نے کہا چلے مسلم لیگ نہیں ہوئے، اس کا نام جو ہے نا پارٹی نہیں بننی چاہیے. اچھا، پرانی پارٹی نہیں ہونی چاہیے. جنیجو صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم نئی جماعت بنائیں گے، نام اس کا مسلم لیگ رکھ دیں گے. اب اس وقت وہ مسلم لیگ ایک فنکشنل تھی، ایک کونسل تھی، ایک اور طرح کی 2-3 طرح کی مسلم لیگیں تھیں. انہوں نے ساری مسلم لیگیں ایک طرف رکھ دیں اور ایک نئی مسلم لیگ بنا دی. جو ارکان اسمبلی منتخب ہوئے انہوں نے اپنے عہدیدار چن لیے، اپنی پارٹی بنا لی. تو بھائی جو لوگ پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے جو منتخب ہو گئے ہیں وہ تو آئینی طور پر منتخب ہوئے تھے نا، ان کو نشان ان کے پاس نہیں تھا، تو اس کے بعد وہ پھر اکٹھے ہو جاتے. شامی صاحب پریسیڈنٹس موجود تھے، پھر وہ خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہم تحریک انصاف ہیں، ہمیں ہمارے نشستیں دو، خواتین کی نشستیں دو. ان کا مقدمہ زیادہ واضح ہوتا، زیادہ مضبوط ہوتا. لیکن بہرحال اب بات وہ تو اب آگے نکل گئے نا. اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو خواتین کی نشستیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ نشستیں خالی رہیں گی. یہ پھر اگر یہ ہوا تو پھر یہ کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ اچھا، نہیں کسی کو بھی نہ ملے. ایوان جو ہے وہ اس میں سے سیٹیں مائنس رہیں گی. سیٹیں مائنس ہو جائیں، کیونکہ نہ وہ پورے اتر رہے ہیں قانون پر، نہ وہ پورے اتر رہے ہیں. اچھا، اور یہ بھی تو ایک راستہ ہو سکتا ہے نا. اب انٹرپریٹ کرنا ہے. اب سپریم کورٹ نے اب تو فل کورٹ بیٹھی ہوئی نا، تو قاضی صاحب جو ہیں ہمارے فائز عیسیٰ، ہم تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں نا، انہوں نے یہ بات ہی ختم کر دی. اب ایک زمانہ تھا فل کورٹ کے نام پر چیف جسٹس کو دورہ پڑ جاتا تھا غشی کا. ہم نے ججوں کو فل کورٹ ہی نہیں بنانی، ہم خیال بینچ بنانے. وہ اوپن ہے ہر چیز. آپ نے کہا فل کورٹ بناؤ، ان کا فل کورٹ بناؤ. اب جو میجورٹی ججز کی فیصلہ کرے گی اس پر عمل ہو جائے گا. تو بہرحال اور لائف جو قاضی صاحب نے نئی روایات قائم کی ہیں، روشن روایات قائم کی ہیں، کھولا ہے معاملے کو، اپنے اختیارات کم کیے ہیں، بینچ بنانے کے اختیارات دے دیے ہیں کمیٹی کو. اور اب ماشاءاللہ وہ تاریخ کے سامنے
تو میں سمجھتا ہوں ان کا نام اچھے طریقے سے لیا جائے گا. باقی تو رائے ہے, ایک رائے یہ ہو سکتی ہے, ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے, دوسری بھی ہو سکتی. تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا, ابھی تو ہم دلائل سے محظوظ ہو رہے ہیں, ریمارک سے بھی. سر ریمارک سے بھی ہوتے ہیں. امین اللہ صاحب آج کہہ رہے تھے کہ جی یہ پورا معاملہ اس وقت کنفیوژن کا شکار ہوا جب پی ٹی آئی سے نشان لیا گیا, یعنی وہ ڈائریکٹ چیف جسٹس نشان لیا نہیں گیا. نشان جب انہوں نے الیکشن نہیں کرائے تو نشان ان کو نہیں مل سکا. بات تو یہ ہے, وہ پی ٹی آئی نے 4 سال ان کی حکومت رہی اپنی, اس وقت کیوں نہیں الیکشن کرائے؟ بالکل. تو دیکھیے ہمیں انصاف کے ساتھ تو چیزیں دیکھنی چاہیے نا. اب ان کا بھئی یہ تو جناب الیکشن کمیشن تو آپ نے بنایا ہے, ہم نے تو نہیں بنایا. یہ تو الیکشن کمشنر جو ہیں خان صاحب نے نامینیٹ کیا تھا ان کو. اب وکیل صاحب کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی, ہو جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب ایک مشکل فیصلہ ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کے جذبات ہیں, دوسری طرف ان کے مخالفین جو ہیں ان کی اپنی خواہشات ہیں. تو جو بھی فیصلہ ہوگا دیکھیں گے, انتظار کر رہے ہیں, اس سے لطف اندوز ہوں گے. سر 4 منٹ رہ گئے بریک میں. اب آپ سن لیجیے, آج وہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جو انجم عقیل صاحب ہیں جنہوں نے درخواست دائر کی تھی اور ایفیڈیوٹ دیا تھا جس میں جج صاحب کے بارے میں, جہانگیری صاحب کے بارے میں تلخ زبان استعمال کی تھی, نیپوٹزم کا الزام لگایا تھا. اب اس پر انہوں نے کہا, جج صاحب نے پکڑا کہ بھئی آپ نے کیوں لکھا ہے, ثبوت دیجئے, ثابت کریں. انہوں نے کہا میں نے تو پڑھے بغیر ہی دستخط کر دیے, بھی مانگتے رہے, آج دستخط کر دیے پڑھے بغیر. یہ ایم این اے ہیں, اب اپنے وکیل کو پکڑیں. اور بھائی پڑھ کے دستخط کیا کرو, ایسے نہ کیا کرو, اور زبان سنبھال کے گفتگو کیا کرو. تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا بنتی ہے. وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اگر کنٹیمپٹ کی کاروائی شروع ہو گئی تو وہ پھر نشست بھی جائے گی. پٹیشن تو اپنی جگہ رہ گئی, ٹریبونل اپنی جگہ رہ گیا. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں. زبان سنبھالنے کی سر آپ نے بات کی, وہ مجھے بات یاد آ گئی مستی خیل صاحب کی. مستی خیل صاحب جو ہیں ان سے زبان نہیں سنبھالی گئی, ایسے الفاظ استعمال کر دیے سوکیانہ. وہ مستی جو ہے تو کا نام ہی مستی خیل ہے. ہم اکثر وہ واٹس ایپ کرتے ہیں نا, شارٹ فارم میں آخر میں ٹی سی لکھ دیتے ہیں ٹیک کیئر. وہ ٹیک کیئر نہیں کی انہوں نے. مستی صاحب جو ہیں, مستی اچھی چیز نہیں ہے ہر وقت. عشق میں مستی ثواب, عقل میں مستی حرام. تو مستی جو ہے, مستی صاحب اپنی مستی کو سنبھالیے, بد مستی نہ بنائیے. اب تو رہیں گے پورے سیشن ہاؤس سے باہر. ایگزیکٹلی, پورے سیشن کے لیے ان کو معطل کر دیا. دیکھیے ہمارے بڑے پیارے دوست تھے, میرے ساتھی تھے, بھٹو صاحب کے دور ستم میں, کیا دور عہد ستم, آپ میں کہتے ہیں, ہمارا ہفت روزہ تھا, اس کے وہ میرے ساتھ معاون ایڈیٹر تھے اس کے. اور بڑی لگن سے محنت سے کام کیا اور ڈٹ کے کھڑے رہے. اس وقت تو اس وقت تو سر ہتھیلی پہ تھا نا ہم سب کا, پتہ نہیں بات کون گرفتار کر لے گا, کون مقدمہ بنا دے گا, کہاں ہم رات کہاں بسر ہوگی, دن کیسے بسر ہوگا, کیا ضمانت طلب ہوگی. آدھا وقت تو ہائی کورٹ میں ہی بسر ہو جاتا تھا. ہر روز کوئی پیشی, ہر روز درخواست, ہر روز پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ اور وہ انہوں نے بری جرت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, ممتاز اقبال ملک میرے ساتھ کھڑے رہے. اور ہمارے جو دوست تھے ان کا, اچھا اس میں پھر بھٹو دور ختم ہوا تو پھر وہ الہلال کے ایڈیٹر ہو گئے, جو افواج پاکستان کا ترجمان. وہاں بھی انہوں نے 4 چاند لگائے اس رسالے کو بھی, اور بڑی تندہی سے, بڑی محنت سے, بڑی دیانت سے کام کیا. ماشاءاللہ بہت لمبے قد کے تھے, دراز قد تھے, اور لمبا قد تو ان کا صحافت میں بھی تھا, اور دیانت میں بھی تھا, اور متانت میں بھی تھا, اور لگن میں بھی تھا, اور محنت میں بھی تھا. تو میں اس دراز قد شخص کو اب یاد کرتا ہوں, لگتا ہے میرے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ جھڑ گیا. اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, اور ان کی لگن, ان کی سی کمٹمنٹ ہمارے آج کے نوجوانوں کو بھی بخش دیں. چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.